بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان کی ساتیں مقدس ساعتوں میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا محمد احمد یوسی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد حسین یوسی صاحب، اور میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے بہت بڑے قاری قرآن حافظ محمد رفیق یوسی صاحب اور جناب حافظ عبدالرؤف صاحب۔ میں اپنے سبھی معزز مہمانوں کو پی ایس اے ڈیجیٹل کے پروگرام برکت رمضان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں، اور یہ ہمارا شیڈول ہے کہ روزانہ کی طرح ہی ہم پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تو آیات بینات کی تلاوت فرمائیں گے جناب محترم قاری محمد رفیق یوسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔
की आरज़ू है हमें, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है हमें। नाज़रीन, अब मैं बहादुर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलट रहा हूँ हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब से कि वो अपने खूबसूरत अंदाज में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किन्नी सोहनी अख सोने दी, किन्नी सोहनी अख सोने दी, वख नबियां चो दख सोने दी, किन्नी सोहनी अपनी उम्मत दे वल रहंदी, अपनी उम्मत दे वल रहंदी, अपनी उम्मत दे वल रहंदी, रहमत वाली अख सोने दी, रहमत वाली अख सोने दी, किन्नी सोहनी अपने वर्गा जेड़ा समझे, अपने वर्गा जेड़ा समझे, अपने वर्गा जेड़ा समझे, खबर नहीं ओनू कख सोने दी, खबर नहीं ओनू कख सोने दी, किन्नी सोहनी अख दिल विच चानण हो जावेगा, दिल विच चानण हो जावेगा, दिल विच चानण हो जावेगा, सूरत सामने रख सोने दी, सूरत सामने रख सोने दी, किन्नी सोहनी अख नाज़िश हक अदा नहीं हुंदा, नाज़िश हक अदा नहीं हुंदा, नाज़िश हक अदा नहीं हुंदा,
ਨਾਤ ਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਨਾਤ ਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਵਖ ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਦਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅਣਜਣ ਆਟਾ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ, ਅਣਜਣ ਆਟਾ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ, ਅਣਜਣ ਆਟਾ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ, ਕਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਚਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਕਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਚਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਵਖ ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਦਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इजहार मोहब्बत फरमा रहे थे जनाब हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब, सलामत रहें हाफिज़ साहब। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखें कि जिब्राइल भी है दरबान मुस्तफ़ा, और मेरे हज़ार दिल हों तसद्दुक़ हुज़ूर पर, मेरे हज़ार दिल हों तसद्दुक़ हुज़ूर पर, मेरी हज़ार जान हो कुर्बान मुस्तफ़ा, और रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं इनका मैं तारफ़ तो आपसे करवा चुका हूँ। इनका तल्लक जो है वो नगीना सोशल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड पंजाब से है, और पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये पौधे लगाए हुए हैं, जो आज हमारे इलाका हवेली लखा में तानावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, और पूरे इलाके में ये अपनी दीनी जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं ये बड़े ही आसान अंदाज में अदा कर रहे हैं। हमारे इलाका के बहुत सारे लोग जो हैं इन पर एतमाद करते हैं। मुतअद्दिद जो हैं वो मसाजिद और दरस जो हैं नगीना वेलफेयर सोसाइटी पंजाब के ज़ेरे तमाम चल रहे हैं, और हमारे ये जो लोकल मकामी जो ज़िम्मेदारान हैं मियाँ इकबाल नदीम यूसुफ़ी साहब, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, अहमद साहब और रफ़ीक यूसुफ़ी साहब और उनकी दीगर टीम जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हज़रत अल्लामा पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब का विसाल हो चुका है। अब क़यादत जो है उनके साहबजादगान जो हैं, साहबजादा बशीर अहमद साहब, साहबजादा खलील अहमद साहब, और एक नाम और है उनका साहबजादा अबू बकर साहब की सरपरस्ती में ये अपने काम कर रहे हैं। तो मैं दुआ देता हूँ आज के इस माह मुक़द्दस के मुक़द्दस हाथों में कि अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों का साया जो है हमारे इन भाइयों पर सलामत रखे। तो हज़रत साहब आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप थके हुए लाहौर से आए और आपको मैंने घर आराम भी ना करने दिया, और आप लोग इधर पहुँचे। तो आप लोगों की बड़ी हिम्मत है, आप बड़ा वक्त निकालते हैं और बड़ा काम कर रहे होते हैं। आप टीवी चैनल पे भी इंटरव्यू दे के आ गए, आगे हमारे मकामी चैनल का इंटरव्यू आ गया। तो अल्लामा साहब, अहमद साहब, आपकी तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, बच्चे भी डील करते हैं, दीन का भी काम करते हैं, कॉलेजेस में भी आप पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ पीरियड्स होते हैं, और दीन के लिए आपको अपनी तैयारी भी करनी पड़ती है। फिर आप तरावी भी 20 ही पढ़ते हैं, हम तो गुजारा कर लेते हैं। तो लेकिन आप जो है ना वो सारे मामलात करते हैं। तो ये भी हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आप बड़े खुश खुराक हैं, खाते पीते क्या हैं आप, तो ख़ास कर जो है वो आपका रमज़ान का जो है वो शेड्यूल क्या है।
دوسرا ناظرین، آج ہمارے ساتھ یہ گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا انداز محبت کیا تھا، وہ کیسے محبت کیا کرتے تھے. تو یہ پروفیسر صاحب بھی ہیں، تو ان سے ہم جانیں گے کہ واٹ از لو، محبت کیا ہے، اس کی کائنڈس کتنی ہیں، کتنی قسمیں ہیں اس کی، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ کیسے ہوتی ہے. تو ہماری جو محبت ہے آج کل، ہم تو ہماری محبتوں کے بھی امتحان ہو رہے ہیں. ابھی یہ تھوڑا سا معاملہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے حوالہ سے بنا، تو اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا جی وہ سامنے آ گئے. مارنے والے بھی ہمارے اپنے دوست تھے، مرنے والے بھی ہمارے دوست تھے، اور ایک دوسرے کو ہی ہم فتوے دے رہے تھے. بڑا عجیب سی سچویشن جو ہے نا اس سے ہمیں پالا پڑا، اور جو بندے محبت کرنے والے تھے ان کو بھی سوالیہ نشان لگا دیا گیا، اور جو نئے بندے دانشور آئے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ حقیقی عاشق رسول لکھنا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں کیا 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 کچھ ہوا. تو میں دعوت دے رہا ہوں، میری بات لمبی ہوگی، معذرت چاہوں گا، حضرت علامہ مولانا محمد احمد یوسی صاحب، جو کہ ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے نائب صدر بھی ہیں، ہمارے علاقہ کی بہت بڑی علمی ادبی شخصیت بھی ہیں. تو آج کے ٹاپک کے حوالہ سے گفتگو فرمائیں گے. جناب احمد صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. جیسا کہ آپ نے ایک آج موضوع ہی ایسا ہے کہ محبت جو ہے حقیقت میں یہ عرش الہی کا تحفہ ہے. یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص تحفہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے. اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کسی قسم کا عیب نہیں دیکھا جاتا. یہ ایک دنیا کا قانون ہے کہ جس سے محبت ہو جائے نا اس کے اندر عیب نظر نہیں آتا. تو میرے اور آپ کے تو محب بھی وہ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے بے عیب پیدا فرمایا ہے. جس طرح قرآن ہمارے قبلہ وائس کا رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. فرمایا یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اور محمد عربی لا عیب فیہ ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب اللہ نے رکھا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں جی. اور محبت ایک ایسا تحفہ ہے جس سے اللہ رب العزت بندے کے دل کے اندر نور پیدا فرماتا ہے. اس کی دو اقسام علماء نے لکھی ہے. ایک طبعی محبت ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اتنی محبت ہوئی کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. ہاں جی. اور پھر اس محبت کا اجر کیا ملا کہ جس سے محبت ہوئی اس کے جسم سے مس ہوا کپڑا جب آنکھوں پہ آیا تو وہ آنکھیں درست ہو گئی. دوسری محبت ہے ایک عقلی محبت جس کو کہتے ہیں. عقل تقاضا کرتا ہے مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے. تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی تمام تر عقل مندی اکٹھی کر لی جائے تو وہ دہلیز مصطفیٰ پہ رکھ دی جائے تو اس کے اندر جو نئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی کہ تمام عقلوں کا، تمام عزتوں کا جو محور ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی ورس نمبر 31 میں جو ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ یہ کہتے ہیں، آپ فرما دیجئے جو لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، فاتبعونی. اب لفظ جو فاتبعونی ہے نا، اس سے پتہ چلے گا کہ محبت کیسی ہے. فرمایا فاتبعونی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حضور سے آگے نہیں ہے اور نہ کوئی حضور کے برابر ہے. فاتبعونی کا مطلب ہے جو ہے وہ حضور کے پیچھے ہے. وہاں پہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ پیغام دیا. فرمایا کل بروز قیامت
ہر کے پاؤں کی طرف ہاتھ مار کے کہا اے اقبال مجھے بتا یہ شعر کا مطلب کیا ہے. اچھا. تو کہتے ہیں میرے ابا جی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہاں. تھوڑی دیر کے بعد جب ہم گھر آئے تو میں نے پوچھا ابا جی یہ بات ادھر بھی تو ہو سکتی تھی. فرمایا میں نے اقبال سے پوچھا ہے اور اقبال نے مجھے اس کا جواب بھی دیا ہے. واہ واہ. وجہ کیا ہے کہ اقبال وہ ہے جس نے زندگی کے اندر 1.25 کروڑ مرتبہ رسول کریم پر محبت سے درود پڑھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور درود پڑھا بھی جاتا ہے محبت سے. تو جس کے اندر یہ بات ہو کہ میں درود پڑھتا ہوں جی کس نے سننا ہے جی, کوئی نہیں سننا جی, تو پھر وہ محبت کے اندر وہ معیار نہیں ہے محبت کا. ہاں جی. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ماشاء اللہ. اب صحابہ کی زندگی دیکھ لیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن سنان ان کا نام ہے, حضور غزوہ سے تشریف لائے تو حضور کے چہرے پہ نا تھوڑی سی تلوار سے زخم آیا ہوا تھا. صحابہ کا جم غفیر دائرہ بنا کے کھڑا ہے کہ جب وہ خون گرے گا ہم ان کو اٹھا کے اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ لیں گے اور اپنے جسم پہ ملیں گے. حضرت مالک بن سنان وہ واقعہ دیکھ رہے ہیں, وہ منظر دیکھ رہے ہیں. آپ دائرے میں سے نکلے اور دوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور خون جو ہے وہ پی گئے. اب جب یہ منظر دیکھا صحابہ نے کہا ہے مالک بن سنان اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے, ملامت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اسے ملامت کیوں کرتے ہو؟ جس بندے نے کل قیامت کے دن ایسے شخص کو دیکھنا ہو کہ جس کے خون میں محمد کے خون کی آمیزش ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے. دیکھیں کس قدر محبت کا انداز ہے, کس قدر محبت کا انداز ہے. اور ابو سفیان کی بیٹی تھی نا حضور کی زوجہ, جب باپ آیا تو بستر کو لپیٹ دیا. تھا تو بستر ہی تھا. ہاں جی, چار پہ تو وہی تھی, بستر لپیٹ دیا. کیوں کہ وجہ یہ تھی بتانا مقصود تھا. اگر چار پہ باپ بیٹھ سکتا ہے تو بستر پہ بھی بیٹھ سکتا ہے, یہ علماء نے لکھا ہے. لیکن بستر کو لپیٹنے کا انداز محبت یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا تھا 14.5 صدی قبل صبح قیامت تک بتانا مقصود تھا کہ میرے مصطفیٰ کی عزت اور ناموس اپنے باپ سے بھی بڑھ کر ہے. حالانکہ چار پہ تو وہ استعمال ہو رہی تھی. تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی, حضور کی محبت کے بغیر تو بھائی چارہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی. اور جو لوگ اس لحاظ سے میدان میں آئے ہیں کہ جنہوں نے ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور سائن آف انٹیروگیشن لگایا ہے, وہ بتائیں کہ کل قیامت کے دن جب سائن آف انٹیروگیشن لگے گا نا, قبر کے اندر جب سائن آف انٹیروگیشن لگے گا نا, تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری مسلمان ہونے پہ شک ہے. بتا نا تیرے پاس دلیل کیا ہے. آج لوگ دلیل مانگتے ہیں جی, وہ کس دلیل سے تحفظ ناموس رسالت کے سپاہی ہیں جی. تو کل قیامت کے دن اگر دلیل مانگ لی رسول اللہ نے کہ تیرے پاس مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے, تو پھر ہمارے پاس کیا دلیل ہوگی. ہاں جی, وہ روزے دار لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھڑے تھے. اور صبح قیامت تک یہ پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ صبح قیامت تک
امتحان ہوگا ان کا. ماتا کوٹھی کی جو برانچ ہے وہاں پر پرائمری تک بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، پھر آگے ان کو درس نظامی میں داخل کیا جاتا ہے. یہ سارا فیض، یہ ساری دعائیں شیخ طریقت، پیر طریقت، راہبر شریعت حضور قبلہ بابا سرکار پیر منیر محمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. اور آپ کا ایک خواب تھا کہ ولی لکھا میں ایک یونیورسٹی بنے گی. چھوٹا منہ بڑی بات ہے. عہد ہے ہمارا پکا کہ ہم ادھر یونیورسٹی بنائیں گے. یہ ہمارے بابا جی کا خواب ہے اور انشاءاللہ یہ ہم نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ دعا فرمائیں. یہ جتنے مجھے سننے والے پیارے بھائی ہیں یہ بھی دعا فرمائیں، اللہ خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا البلاغ. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حسین یوسفی صاحب. تو زوری صاحب کے چند اشعار میرے سامنے ہیں کہ ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کرداں رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. تے فضل خدا دا ویکھ کے جھورا مول نہ جھریے، فضل خدا دا ویکھ کے جھورا مول نہ جھریے، چنگیاں نو تے چنگا کہنا چنگا ہی لگدا ہے. تے لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے، لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے، حشر دہاڑے شرما رکھ لئیں پردے کج لئیں میرے. تے اہل نظر جے مل جائے تاں نیویں پا کے بہ جائیے کھڑو رہیے. اہل نظر جے مل جائے کوئی نیویں نظر کھڑو رہیے، اپنے آپ نو ککھ نہ کہنا چنگا لگدا ہے. تے بول نہ وڈے بول ظہوری نیویں پا کے ٹریا جا، اپنے آپ نو کچھ بھی نہ کہنا چنگا لگدا ہے. تو ذکر نبی کی بات کریں گے جناب محمد رفیق یوسفی صاحب، جو ہمارے علاقہ کے بہت بڑے قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں. ان کے بہت سارے ان کے شاگرد ہیں، جامعہ یوسفیہ کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں. اور میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں، جب یہ حفظ کیا کرتے تھے جامع مسجد مولانا لشکر دین والی میں تو کمال کے مناظر ہوا کرتے تھے. اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، بال سفید ان کے آ گئے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو آپ کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تو نبی کا ذکر، حضور کا ذکر جو ہے وہ ذرا ہمیں سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر روز شب تنہائی میں، ہر روز شب
اپنی اولاد کے سامنے کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے حضور کے حسن کے بارے میں پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو۔ دوسری بات فرمایا کہ حضور کی سیرت پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو۔ اور تیسرا فرمایا حضور پر کثرت سے درود پڑھو۔ یہ تین ایسی باتیں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے وہ بندہ ہوگا، یعنی کہ سٹنگ پلان میں میرے نزدیک وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ اب قیامت کے دن حضور کے قریب تر ہونے کا طریقہ حضور پہ درود و سلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک بندہ درود پڑھتا ہے، حضور نے تو ارشاد فرما دیا، ہاں جی، صبح قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، تو کیا حضور ہر اس کو جانیں گے جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے؟ ہر اس کی گنتی کو بھی جانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسے، اور اس کو علامہ ابن قیم الجوزی نے جلال الافہام کے اندر لکھا ہے۔ اب یہ کتاب چونکہ نہیں وہ چھاپ نہیں رہے، کیونکہ اس کے اندر ایسی حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں کہ وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت سکانا۔ حضور نے فرمایا کائنات کے کسی جگہ پہ بیٹھ کر کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھے، میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو محبت سے حضور پہ درود پڑھتا ہے نا، اس پر حضور ڈائریکٹ نظر رحمت فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ یار یہاں پہ کسی کا پیر مرید کی طرف توجہ کر دینا تو ساری دنیا اس کے تابع ہو جاتی، یار یہ کیسا مرید ہے جس پر پیر کی توجہ ہے، ہاں جی، تو جس پر توجہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب امتی کو درود پڑتا ہے نا جی، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، اور یہ بھی واحد ایک ذریعہ ہے کہ جس کے قبر میں جس کا فائدہ ہونا ہے، عشر میں تو سٹنگ پلان میں قریب ہونا ہی ہے، ہاں جی، اور حضور کا قرب بھی حاصل، وہ کیا ہے؟ وہ حضور پر درود پڑھنا ہے۔ اور نبی اور علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب محبت سے کوئی امتی درود پڑھتا ہے نا، اس کی اٹینڈنس میرے حضور کی بارگاہ میں لگتی ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا کی ایک معاملہ ہو، کسی ایم پی ایم این کی بات ہو، اس کو 100 دفعہ سلام کرے نا جی، سلام بھیجے، تو کوئی ایک مرتبہ تو وہ ضرور کہے گا چنگا یار انہوں کہیں وعلیکم السلام۔ ہاں، فرمایا جو حضور پہ 100 مرتبہ درود پڑھے اور جس کا تذکرہ حضور کی بارگاہ میں 100 مرتبہ ہو، تو اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اور جس نے معمول بنایا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو دن میں 1 مرتبہ 1000 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے، اللہ زمین پہ کھڑے ہو کے اسے جنت میں اس کا محل دکھائے گا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اب دیکھیں نا، میں آپ سے محبت نہیں کرتا تو میرے سلام لینے کا انداز اور ہے، بڑی عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں، میرا آپ سے سلام لینے کا انداز اور ہے، لیکن جب میں آپ سے محبت کروں گا تو پھر میرے سلام کا انداز اور ہوگا۔ ہاں جی، اسی طرح ہی دنیا کا معاملہ ہے، جو حضور سے محبت نہیں نہ کرتے ان کے سلام کا انداز اور ہے، اور جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان کے سلام کا انداز اور ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ ہم تو جناب آس لگائے بیٹھے ہیں، وہ شاعر لکھتا ہے نا، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی حضور ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، ہمارے ماں باپ اولاد سب کچھ ان پہ قربان، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کرے گا۔ تو ناظرین، ایک آپ سے درد مندانہ اپیل بھی کرنی ہے، ریکویسٹ بھی کرنی ہے کہ کرونا کی تیسری لہر جو ہے وہ اس نے بڑی شدت کے ساتھ اپنے پنجے جو ہیں وہ گاڑ دیے ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی آپ بات کریں، دیکھیں کہ جتنے ہمیں ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں، وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن ان کے حالات دیکھ کر جو ہے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی بھی بیٹھے ہیں، وہ سارے ہندو تو نہیں مر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی ان میں شامل ہیں. تو ادھر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ دوسرے سال شروع ہو چکا ہے کرونا کا. 157 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں گزشتہ 24 آورز میں، 157، اور 5908 افراد جو ہیں ان کے نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور کرونا کی شرح جو ہے اس وقت 11.27 جو ہے وہ پورے ملک میں چل رہی ہے. اور کوئی 17 اضلاع میں جو ہے، جس میں ہمارا اکواڑا بھی آج سے شامل ہو گیا ہے کہ اسکول مدارس جو ہیں، کالجز وغیرہ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، ہاسپٹل جو ہیں وہ مریضوں سے بھر گئے ہیں، اور 90% تک جو ہے وہ آکسیجن سلنڈرز جو ہیں وہ کنزیوم ہو چکے ہیں. 10% رہ گئے ہیں، اس سے کیا بنے گا؟ اب مختلف صوبوں سے جو ہے وہ آکسیجن پنجاب میں منگوائی جا رہی ہے. حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ یہی کرنی ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، ہجوم میں مت جائیں. اور اللہ بہتر جانتا ہے، آپ سبھی کچھ جانتے ہیں، پاکستانی زندہ قوم ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک ماسک نہ لگانے کی خاطر پاک فوج کو بلوا لیا گیا ہے. یہ کوئی کام ہے؟ جتنے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں وہ سب ضائع گئے. صرف فوج کا کام جو ہے وہ اب جغرافیائی سرحدوں کی وہ حفاظت چھوڑ دے، اور ہمیں ماسک جو ہے وہ پہنانے کے لیے جو ہیں وہ اپنے بارڈر چھوڑ کر ادھر ہمارے شہروں میں آ جائیں کہ جناب آپ یہ ماسک پہنیں. تو خدا را کچھ خیال کریں، کچھ رحم کریں. تو میں درخواست کروں گا جناب احمد صاحب سے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اسپیشلی جو ہے اس کرونا سے جو نجات کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائیے گا. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عباس صاحب جو کہ ولٹوہ میں ٹیچر تھے، وہ گزشتہ دنوں بیمار تھے، کرونا کی وجہ سے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہمارے شہر کے بہت سارے متعدد گھروں میں کرونا جو ہے وہ داخل ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ شرم اور بچنے کے لیے کہ ہماری عزت نہ خراب ہو، ہمارے ساتھ کوئی لوگ جو ہیں وہ قطع تعلق نہ کر دیں، ہم بتاتے نہیں ہیں. تو میں اپنے سبھی معزز مہمانوں کا، جناب قاری رفیق یوسفی صاحب کا، حافظ عبدالرؤوف صاحب کا، جناب احمد صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور دعا کے لیے میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر محمد حسین یوسفی صاحب سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم تمم تقصيرنا، اللهم نور قلوبنا بنور ایمان، اللهم نور قلوبنا بنور اسلام، اللهم نور قلوبنا بنور قرآن. اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. یا الہی یہ جو کرونا مرض آئی ہوئی ہے مولا، اپنے حبیب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ سے اس کو دور فرما دے. یا الہی جتنے بھی احباب بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں مولا سب کو شفا کلی عطا فرما. یا الہی گنبد خضرا کی ہریالی عطا فرما، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر کی زیارت نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے پاک گھر کا حج نصیب فرما دے. اے میرے مالک جتنے بھی لاحقین عزیز و قربا اور اس علاقے میں لوگ فوت ہو چکے ہیں مولا سب کی کامل بخشش فرما. اور ہمارے استاد جن کا ذکر بھائی ساجد صاحب کر رہے ہیں عباس صاحب مولا ان کی بھی بخشش فرما، ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے سینئر نائب صدر میاں نیاز احمد کلیا صاحب نے. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. تو اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.